सूरह स्वाद मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 88 यानी 88 आयतें और 5 यानी 5 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 38 यानी 38 नंबर पर है और तिलावत के एतबार से भी 38 नंबर यानी 38 नंबर पर है और सूरह कमर के बाद नाजिल हुई है। इसमें 732 यानी 732 कलमात हैं और 3067 यानी 3067 हुरूफ हैं। तर्जुमा समात कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। स्वाद कसम है नसीहत वाले कुरान की, बल्कि जिन लोगों ने इनकार किया वो घुमंड और जिद में हैं। उनसे पहले हमने कितनी ही कौमें हलाक कर दी तो वो पुकारने लगे और वो वक्त बचने का ना था। और उन लोगों ने ताज्जुब किया कि उनके पास उनमें से एक डराने वाला आया और इनकार करने वालों ने कहा कि ये जादूगर है, झूठा है। क्या उसने इतने माबूदों की जगह एक माबूद कर दिया? ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनके सरदार उठ खड़े हुए कि चलो और अपने माबूदों पर जमे रहो, ये कोई मतलब की बात है। हमने ये बात पिछले मज़हब में नहीं सुनी, ये सिर्फ एक बनाई हुई बात है। क्या हम सब में से इसी शख्स पर कलाम इलाही नाजिल किया गया? बल्कि ये लोग मेरी याद दहानी की तरफ से शक में हैं, बल्कि उन्होंने अब तक मेरे अजाब का मज़ा नहीं चखा। क्या आपके रब की रहमत के ख़जाने उनके पास हैं जो ज़बरदस्त है, फ़याज़ है? क्या आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों की बादशाही उनके इख्तियार में है? फिर वो सीढ़ियाँ लगाकर चढ़ जाएं। एक लश्कर ये भी यहाँ तबाह होगा सब लश्करों में से। उनसे पहले कौम नूह और आद और मीखों वाला फिरौन और समूद और कौम लूत और असहाबे अयक्का ने झुठलाया। ये लोग बड़ी बड़ी जमातें थीं। उन सब ने रसूलों को झुठलाया तो मेरा अजाब नाजिल होकर रहा और ये लोग सिर्फ एक चिंगाड़ के मुंतज़िर हैं जिसके बाद कोई ढील नहीं। और उन्होंने कहा कि ऐ हमारे रब, हमारा हिस्सा हमको हिसाब के दिन से पहले दे दे। जो कुछ वो कहते हैं उस पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जो कुव्वत वाला रुजू करने वाला था। हमने पहाड़ों को उसके साथ मुसख्खर कर दिया कि वो उसके साथ सुबह व शाम तस्बीह करते थे और परिंदों को भी जमा होकर सब अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। और हमने उसकी सल्तनत मजबूत की और उसको हिकमत अता की और मामलात का फैसला करने की सलाहियत दी। और क्या आपको खबर पहुंची है मुकदमे वालों की, जबकि वो दीवार फांद कर इबादत खाने में दाखिल हो गए? जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो वो उनसे घबरा गया। उन्होंने कहा कि आप डरें नहीं, हम एक मामले के दो फरीक हैं। एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है तो आप हमारे दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कीजिए, बेइंसाफ़ी ना कीजिए और हमको राह रास्त बताइए। दर हकीकत ये मेरा भाई है, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। तो वो कहता है कि वो भी मेरे हवाले कर दे और उसने बातचीत में मुझको दबा लिया है। दाऊद ने कहा, उसने तुम्हारी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने का मुतालबा करके वाकई तुम पर जुल्म किया है
اور اکثر شرکا ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع ہوئے۔ پھر ہم نے اس کے لیے وہ معاف کر دیا، اور بے شک ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب ہے اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ یعنی حاکم بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے رہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے انکار کیا۔ تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے بربادی ہے آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ جھاڑنے لگے پنڈلیاں اور گردنیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، اور ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف کر دیجئے اور مجھ کو ایسی سلطنت دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک آپ بڑے دینے والے ہیں۔ تو ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا، وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتے، اور جنات کو بھی اس کا تابع کر دیا، ہر طرح کی عمارات بنانے والے، غوطہ لگانے والے، اور دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تم احسان کرو یا روک رکھو، کچھ حساب نہیں۔ اور یقیناً اس کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور بہتر انجام۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا، اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی، اپنی رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو اور اسے مارو، اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، اور وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔
ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے حساب کا دن آنے پر وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ بات ہو چکی، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں وہ داخل ہوں گے، بس کیا ہی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، تو یہ لوگ ان کو چکھیں، اور اس قسم کی دوسری اور بھی چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک فوج تمہارے پاس گھسی چلی آ رہی ہے، ان کے لیے کوئی استقبال نہیں، وہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ وہ کہیں گے، بلکہ تمہارے لیے کوئی استقبال نہیں، تم ہی تو یہ ہمارے آگے لائے ہو، پس کیسا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا اس کو 2 گنا عذاب دے جہنم میں۔ اور وہ کہیں گے، کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا، یا ان سے نگاہیں چک رہی ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ یکتا اور غالب۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے، وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھ کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ میرے پاس تو وہی بس اسی لیے آتی ہے کہ میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، کہ اس نے گھمنڈ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ فرمایا کہ اے ابلیس، کس چیز نے تجھ کو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھ کو مہلت دے اس دن تک کے لیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وقت معین تک کے لیے۔ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے، اور تم جلد اس کی دی ہوئی خبر کو جان لو گے۔